वेलकम टू माय चैनल जी लिंक्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा दूसरे चैप्टर का अख्ताम की तरफ हम रवां हैं। कल हमने जो पैराग्राफ कंप्लीट किया था वो एंड था उसका कि जैसा कि सिर्फ दौलत की परस्तिश से इंसान हकीर और ज़लील हो जाता है। आज हमारा पैरा जो है इम्पॉर्टेंट है ये तशरीह के लिहाज से भी कि बड़ा सच्चा मसला और निहायत मज़बूत जिससे ज़्यादा दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने इज़्ज़त पाई है, यानी दुनिया की मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त रखने वाली उन्होंने इज़्ज़त पाई। वो क्या था? वो अपनी मदद आप करना था। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे, मुख्तलिफ़ मिसालें देकर सर सैयद जो है अपनी कौम को उस बेहतरीन माकूले की तरफ लाना चाह रहे हैं कि जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे, यानी अपना वतीरा अपनी आदत बनाएंगे कि हमने अपना काम खुद ही करना है, तो फिर खिज़र को ढूंढना भूल जाएंगे कि उन्हें फिर मदद नहीं चाहिए और उन्हें किसी की रहनुमाई नहीं दरकार। वो ख़ुद काम कर सकते हैं और वो किसी पर भरोसा तवक्कल नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी मदद आप, वो जो बात सर सैयद इसमें कहना चाह रहे हैं कि एक वो शख्स है जो औरों पे भरोसा करता है और एक वो शख्स है जो अपनी मदद आपका कायल है। ये दोनों असूल एक दूसरे के मुखालिफ हैं, अपोजिट हैं, मुतज़ाद हैं। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है और पिछला कौन सा है? अपनी मदद आप। और पहला कौन सा है? औरों पे भरोसा। वो ख़ुद इंसान को बर्बाद कर देता है। कि ये जो अपनी मदद आप करना है, इंसान की बदियों को ख़त्म करना है, बुराइयों का ख़ात्मा है, जबकि पहला जो है वो इंसान को ही बर्बाद कर देता है जब वो दूसरे के सहारे में बैठा रहे। तो इसमें आगे सर सैयद कहते हैं कि कौमी इंतज़ाम या उम्दा कवानीन के इजरा की ख्वाहिश ये भी एक कदीम गलत ख़याल है। ये शुरू से चला आ रहा है। वो कहते हैं कि आज की बात नहीं है, पहले लोग भी इसका यही उनका ख़्याल था कि कोई अच्छे कवानीन बन जाए ना, कोई सही इंतज़ाम हो जाए ना, तो ये ख्वाहिश शुरू से रही है। तो सच्चा असूल वो है जो विलियम ड्रैगन ने डबलिन की नुमाइश गाह दस्तकारी में किया था, जो एक बड़ा खैरख्वाह आयरलैंड का था। ये डबलिन जो है आयरलैंड का दारुल-खिलाफा है। ये उनका जो विलियम ड्रैगन है ये दरअसल उस आज़ादी पसंद तहरीक का रहनुमा था, बल्कि उनका सही गाइड करने वाला शख्स था। उसने जो डेफिनेशन जो अपनी कौम को बताई उसमें वो कहता है कि वो ज़ाहिर मुसले था उनका। वो कहता है कि जिस तरह विलियम ड्रैगन ने डबलिन की नुमाइशगाह दस्तकारी में, दस्तकारी कहते हैं जहाँ हाथ से बनाई गई चीज़ें रखी गई हों, वहाँ चूँकि वो बड़ा खैरख्वाह था आयरलैंड के लोगों का, उसने क्या कहा? उसने कहा कि जिस वक्त मैं आज़ादी का लफ्ज़ सुनता हूँ, चूँकि ये बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल था, अभी भी है, तो ज़रा आज़ादी तो हर किसी को चाहिए। तो वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ था। अपनी कौम को जब इकट्ठा देखा, वहाँ बात करता है कि मैं जब आज़ादी का लफ्ज़ सुनता हूँ उसी वक्त मुझको मेरा मुल्क और मेरे शहर के बशिंदे याद आते हैं। हम अपनी आज़ादी के लिए बहुत सी बातें सुनते आए हैं, मगर मेरे दिल में बहुत बड़ा मज़बूत यकीन है कि मेहनत हमारी आज़ादी हमारे ऊपर मुनहसर है। मैं यकीन करता हूँ कि अगर हम मेहनत किए जाएं और अपने लोगों को ठीक तौर पर इस्तेमाल करें तो उससे ज़्यादा हमको कोई मौका या आइंदा की कभी तवक्को अपनी बेहतरी के लिए नहीं है। तो बच्चों बात कर रहे थे, वो आगे कंटिन्यू करता है कि इस्तक़लाल मेहनत कामयाबी का बड़ा ज़रिया है, यानी साबित कदमी
اور محنت، اور دیکھا جائے تو یہی اپنی مدد آپ ہے کہ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی اور آزادی کی ہو جاوے گی۔ یعنی اس نے اپنی اس تقریر میں، اس سپیچ میں اپنے لوگوں کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے، محنت کرنے اور اپنی مدد آپ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اگر ہم آزادی چاہتے ہیں، اگر ہمیں خوشیاں مطلوب ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم عمدہ قوم کی مانند جانے جائیں، تو ہمیں یہ تمام کوالٹیز جو ہے استقلال اور محنت اور اپنی مدد آپ اور اپنے اوپر بھروسہ، ان کو اپنانا ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں وہ کہتا ہے کہ انسان کی اگلی پشتیں، یعنی جو پچھلے لوگ ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں، کہ حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت، جو جس جگہ ہم پہنچیں، ظاہر ہے کہ اب وقت آنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم پچھلی پشتوں کا جائزہ لیں تو آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، تو اس میں اگر غور کیا جائے تو نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ کسی ایک نسل نے محنت کی ہے تو ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے، بلکہ ہر نسل نے اپنے تئیں کوشش کی ہے، اگلے سٹیپ تک پہنچا ہے، پھر کوشش کیا اس سے اگلے، پھر اس سے اگلے، اس طرح ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ اب اس میں کس کس کا کردار ہے؟ وہ کہتا ہے سب کا ہے، اس کے بقول یہ کردار سب کا ہے، جس میں وہ سب سے پہلے ذکر کرتا ہے کہ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں کا، اور زمین کے جوتنے والے یعنی کسانوں کا، کانوں کے کھودنے والوں کا جو کانوں سے معدنیاں نکالتے ہیں، نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے والوں کا، جو لوگ سائنٹسٹ ہیں، جو اپنا کام کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں کا۔ ظاہر ہے جو چیزیں، جو خزانے اللہ نے زمین میں انسان کے لیے چھپا رکھے ہیں وہ مخفی ہیں، ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالتے ہم دیکھتے ہیں، اے دن روز نئی نئی جو ہے دریافت ہو رہی ہے۔ تو آلات جرثقیل بھاری آلات کو اٹھانے والا یعنی کرین، ان سے کام لینے والوں کا، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں کا، چاہے وہ ہنرمند ہیں، چاہے شاعر ہیں، چاہے حکیم ہیں، چاہے فلسفی ہیں۔ ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو سب لوگوں کا کردار ہے، سب لوگوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اس کو کنٹینیو رکھا، دوسری نسل نے اس کو آگے بڑھایا، تو اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ اس عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اگر ایک نسل نے کچھ کام ادھورا چھوڑا ہے، دوسری نسل نے اس میں زیادہ بہتری پیدا کی ہے، تیسری نے اس میں اور زیادہ بہتری پیدا کی، ترتیب پیدا کر دی، رفتہ رفتہ ایسا یعنی نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ جب شروع میں جو انسان نسلیں تھیں، نہ تو زمین ایسے تھی، نہ ان میں فصلیں ایسے اگتی تھیں، نہ ان میں جو ہم مختلف فوائد لے رہے ہیں وہ ایزی سے، یہ سب لوگوں نے محنت کی اور آج ہمیں اس چیز کا وارث بنا دیا ہے۔ ہمیں وراثت میں چیزیں مل گئیں جو ہمارے پرکھے کا معنی بزرگوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی ہیں، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر ہم غور کریں تو اس میں اس پورے سبق کا جو نظریہ ہے اس کا سرسید کا وہ واضح ہو چلا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو وہ ہمیں جائیداد اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مار یعنی سام کی مانند سرے گنج جو خزانے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی حفاظت ہی کیا کریں۔ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ جو جائیداد ہمیں وراثت میں ملی اس کو اگر ہم سنبھال کے بیٹھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے ہم نے کیا کیا۔ ہم نے تو یہی بتانا ہے نا کہ یہ جائیداد، یہ زمین، یہ سب کچھ ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملا، تو اپنی اولاد بھی تو سوال کر سکتی ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ یعنی آپ صرف چوکیدار بنے رہے، آپ نے اس کو سوال ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں،
تاکہ آپ اپنی نسل کو یہ بتا سکیں کہ ہمیں یہ ملا، ہم نے محنت کی، ہم نے اس کو اتنا بنایا، اب آپ کی عمر منحصر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کو ایک آنے والی نسل کو ایک راہ ملتی ہے، اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جاویں۔ مگر افسوس، سر سید کہتا ہے 100,000 افسوس، بہت افسوس کرو کہ ہماری قوم نے پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی کرا دی ہے، یعنی بجائے اگلی نسل کے لیے کوئی مثال چھوڑ دیں، وہ اپنی بزرگوں کی دی ہوئی چیزیں بھی کھو بیٹھے ہیں۔ جیسے اقبال نے بھی اپنے شعر میں کہا، وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارا، تو ظاہر ہے یہ چیزیں بھی گنوا بیٹھے تھے۔ تو ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنی ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، یعنی غور طلب ہے اس پیراگراف کو دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ نظیر دکھاتا ہے، مثالیں دکھاتا ہے، یعنی وہ کام کر کے دکھا رہا ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ پرہیزگار کا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ اپنی ایمانداری کی مثالیں دکھا رہا ہے جو دوسروں کے لیے، اور اس مشاہدہ ہے اس شخص کا جو اس کے زمانے میں اور اندر زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے، دوسرے لوگ، تیسرے لوگ اور لوگ، یعنی بہت سارے زیادہ لوگ ویسی ایمانداری، ویسی محنت کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ یہی بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، لیکن شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو زبردستی، اس کے کردار کو، اس کے اعمال کو دوسروں کے اندر زبردستی گھسایا جا رہا ہے، بلکہ لوگ اسے دیکھ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح یہ آہستہ آہستہ ان باقی اشخاص کی زندگی میں پھیل جاتا ہے، اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے کہ فلاں شخص کیسا تھا، اس کو دیکھ کر اتنے لوگ ویسے ہوئے، اب جو ہے ہمیں بھی ایسی اچھی باتوں کو اڈاپٹ کر کے اچھے بننا چاہیے۔ یہی عمدہ مثال بن جاتی ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کا جو کردار ہے، انسان کا جو اپنا کردار ہے، وہ دوسروں پہ اثر ڈال رہا ہے اور دوسروں پہ بہت طاقتور اثر پیدا کرتا ہے، اور یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ صرف کتابوں سے پڑھنا اور اسی کو رٹا مارنا، اور اسی اصل میں وہ علم ہے جو دوسروں کے لیے ایک مثال ہے، پریکٹیکل ہے، جس کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو آخری پیراگراف میں وہ سر سید کہتا ہے کہ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ مثلا یہی اصل علم ہے کہ آپ اچھے کام کریں، اچھا کردار اپنائیں، آپ کو دیکھ کر دوسرے اپنائیں، یہی دراصل علم ہے جو انسان کو بہتری کی طرف لا رہا ہے۔ اور اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی کیا ہے؟ تعلیم نفسی ہے انسان کی ذات اور شخصیت کو سمجھنے اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو جاننے کی تعلیم، یعنی نفسیات۔ یہ تعلیم نفسی ہے کہ انسان کی ذات اور شخصیت کو سمجھنے اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو جاننے کی تعلیم۔ اور دوسرا اس نے لکھا ہے نفس کشی، یعنی اپنے نفس کو مارنا، نفسانی خواہشات پر کنٹرول۔ اور وہ کہتا ہے کہ قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت سنوارنے، عاقبت کا معنی آخرت سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی عملی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ وہی بات کہ اچھا کردار اپنائیں گے، جو مشاہدہ کرے گا اس کو اپنے اندر لائے گا، تو یہی علم ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں۔ علم کی بانسبت عمل اور سوانح عمری کی نسبت عمدہ چال چلن۔ یہ آپ بزرگوں کی کہانیاں سناتے رہیں، وہ بزرگ ایسے تھے، وہ نیک تھے، وہ یہ تھے، تو آپ کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو ہے کہانیاں سنانا، سوانح عمریاں سنانا، علم کی بانسبت وہ کہتے ہیں عمل کریں، تاکہ آپ کے عمل کو دیکھ کر دوسرے سدھار پیدا کریں اپنے اندر، اور یہی چیز ہے جو آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بنا دیتا ہے۔ تو یہ بچے ہمارا آج کا چیپٹر تھا،
یہ اس کا ماخذ ہے مقالات سر سید جلد پنجم، اور میں آپ کو ابھی کچھ امپورٹنٹ پیراگراف بھی بتا ہی دیتا ہوں اس کے سیاق و سباق و تشریح کے ساتھ کے حوالے سے۔ پہلا جو پیراگراف آپ دیکھیں شروع میں کہ تمام تجربوں سے ثابت ہوا، یہ 2.5 لائنیں بنتی ہیں تقریباً، کہ تمام تجربوں سے ثابت ہوا اس سے لے کر جن سے وہ قوم بنی ہے، یہ نشان لگائیں اور اس پیراگراف کی سیاق و سباق کے ساتھ تشریح یہ تیار کریں۔ اس کا خلاصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی تشریحات بھی امپورٹنٹ ہیں، اس لیے میں کچھ وہ پیراگراف جو پہلے بورڈ میں بار بار آئے ہیں ان کو آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں۔ ایک یہی پیرا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام تجربوں سے ثابت ہوا، یہاں سے لے کر جن سے وہ قوم بنی ہے وہاں تک اس کا نشان لگائیں۔ اور دوسرا پیرا اس کا ہے کہ قومی ترقی مجموعہ ہے، شخصی محنت، شخصی عزت، یہاں سے لے کر چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے، یہاں تک اس کا نشان لگائیں گے۔ دوسرا پیرا کہ قومی ترقی مجموعہ ہے، شخصی محنت، شخصی عزت، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو لے جائیں گے آپ شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیرا اس کا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اگلے صفحے پہ چلے جائیں، 6 پہ، کہ انسانوں کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے، یہاں سے شروع کریں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے، یہاں سے لے کر انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ پیرا بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی تو قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے، یہاں سے لے کر دولت کی پرستی سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں اس کا نشان لگائیں۔ اور ایک اور پیرا بھی ہے جو کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی، اگلے پیج پہ دیکھیں، ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت، پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی یہ نظیر دکھاتا ہے، یہاں سے لے کر آپ لے جائیں اس کو، یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ لاسٹ پیج پہ ہے اس چیپٹر کی یہ پیراگراف بھی۔ اب یہ 3-4 پیراگراف ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو بھی آپ تیار کریں۔ اور میں آپ سے پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ پیراگراف کی تشریح پہلے چیپٹر سے یا اس سے تیار کرے یا خلاصہ تیار کرے اور پھر وہ لکھ کر مجھے واٹس ایپ کرے گا تو اس کو رپلائی کیا جائے گا۔ تو آج کے لیے ہمارا یہی لیکچر تھا، آج یہ دوسرا چیپٹر ختم ہو گیا ہے، نیکسٹ ڈے انشاءاللہ اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ فی الوقت اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔